वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी पी इन्फो। अब जो है हम कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर CS लेक्चरर का पेपर, उसकी तैयारी के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट लेक्चर्स पढ़ेंगे, सुनेंगे और आपको इस पेपर की तैयारी करना आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स का आपको पहले तो नॉलेज होगा ही, तो आप इसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं कि हार्डवेयर्स के ऐसा हिस्सा होता है कंप्यूटर का जिसको हम इन आम अल्फाज में छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी हार्ड पार्ट जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है, और जिसको हम देख सकते हैं और कैरी आउट कर सकते हैं, उसको यानी हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स की फिर मतलब कि हम डिटेल के साथ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हार्डवेयर के हिस्से कौन से होते हैं, तो इससे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन देखते हैं। एन इनपुट एन इनपुट इज़ एनी पेरिफेरल piece of a computer hardware equipment used to provide data and control signal to any information processing system such as a computer। यानी इनपुट डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर सिस्टम में काम आता है वो इनपुट का काम होता है, ठीक है ना। इनपुट की डेफिनेशन के बाद आप देखेंगे इनपुट की एग्जांपल्स कौन सी हैं डिवाइसेस में। ये जो माउस है ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये हमारे पास एक खुफिया कैमरा नज़र आ रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बाद आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ये हम हार्डवेयर की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और इनपुट्स के बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशंस आप देखें कि एन आउटपुट डिवाइस इज़ एनी पीस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to communicate the result of a data processing carried out by an information processing system to the outside world। यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, अगर आउटसाइड दी वर्ल्ड यानी यूज़र को हमने दिखाना है, कंप्यूटर को अंदर जो आउटपुट रिज़ल्ट या इन्फॉर्मेशन स्टोर है प्रोसेसिंग होने के बाद, उसको यूज़र को दिखाने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस की मदद से यूज़र कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट देख सकता है। आउटपुट डिवाइसेस की मिसाल है स्पीकर और मोनीटर, ठीक है। मॉनिटर लाइक टीवी स्क्रीन होते हैं। और प्रिंटर, इन प्रिंटर से हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हार्ड फॉर्म में होती है, हार्ड कापी भी से हम कहते हैं। और जो मॉनिटर स्क्रीन पे अगर हम देखते हैं उसको सॉफ्ट कापी कहते हैं। और जो वॉइस हमें आवाज़ सुनाई देती है स्पीकर से, तो वो वॉइस आउटपुट हमें स्पीकर की मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? A communication device is a hardware device capable of transmitting an analog or digital signal over the telephone line or other communication wire or wirelessly। communication device ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि हार्डवेयर का एक पीस होती हैं, यानी हार्डवेयर होती हैं, और कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल, ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं। जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं, क्या करती हैं? ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल टेलीफोन लाइन के ज़रिए से करती हैं, चाहे वो वायर के ज़रिए या वायरलेसली, यानी एक तार के ज़रिए से भी सिग्नल ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और तार के बगैर भी किए जा सकते हैं। उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मिसाल हम आगे देखते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है राउटर, ठीक है ना, राउटर या मोडेम वगैरह। और इंफ्रारेड डिवाइसेस में डिफरेंट, यानी जिसकी इंफ्रारेड डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि सिग्नल इशू करते हैं, जैसे कि राउटर है, वायरलेस डिवाइस है, और इसके अलावा टीपी लिंक वगैरह, ये तमाम जो है ना इंफ्रारेड डिवाइसेस में आती हैं। और ब्लूटूथ डिवाइसेस भी एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जिसको हम मतलब कि डिस्टेंस के साथ एक डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद PCI नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بھی ایک کمیونیکیشنز ہارڈ ویئر ڈیوائس کی مثال ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کے اندر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں انٹرنیٹ سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. وداؤٹ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ وی کین ناٹ رن نیٹ آن کمپیوٹر. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس وائی فائی ڈیوائس ہے ہواوے کی. اسی طرح یہ ہمارے پاس راؤٹر ہے. اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مثال ہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز کی. نیکسٹ ہارڈ ویئر کی بیسکس میں آ جاتا ہے سسٹم یونٹ. سسٹم یونٹ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے. تو سسٹم یونٹ آپ کمپیوٹر کے اندر دیکھتے ہیں ایک بڑا سا ٹاور ٹائپ یا ورٹیکل ٹائپ ایک باکس ہوتا ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ طرح کے چیزیں نصب ہوتی ہیں. اس کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے, اس کے اندر سی پی یو چپ نصب ہوتی ہے, ریم اور ڈفرینٹ طرح کے روم وغیرہ یا سپلائی وغیرہ لگی ہوتی ہیں. اس کو ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں. عام الفاظ میں عام یوزر اس کو سی پی یو سمجھتا ہے, اصل میں اس کا نام سسٹم یونٹ ہے. سسٹم یونٹس کی ڈیفینیشن دیکھیں. A system unit, also known as a base unit, is the main body of a desktop computer, typically consisting of an enclosure containing the motherboard, power supply, cooling fan, internal disk drives. یعنی سسٹم جو یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیس یونٹ بھی کہتے ہیں, اور یہ کمپیوٹر کی مین باڈی ہے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی. اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, یعنی اس کے اندر مدر بورڈ ہوتا ہے, پاور سپلائی ہوتا ہے, کولنگ فین ہوتا ہے, انٹرنل ڈسک ڈرائیوز ہوتی ہیں اور میموری میڈیولز ہوتے ہیں. ایکسپینشن کارڈ اس سسٹم بورڈز کے اندر لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایکسپینشن کارڈ دیٹ آر پلگڈ انٹو مدر بورڈ, جیسے کہ ویڈیو یا نیٹ ورک کارڈ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ بھی سسٹم بورڈ کے اندر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سسٹم یونٹس جو ہے ہمارے پاس اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ورٹیکل ٹائپ ہی ہمیں ایک سسٹم یونٹ نظر آ رہا ہے. یہ سسٹم یونٹ کی مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. سسٹم یونٹ کے بعد ہمارے پاس ہارڈ ویئر میں آ جاتے ہیں مدر بورڈ. مدر بورڈز میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سسٹم یونٹ کے انکلیئر ان سائڈ نصب ہوتا ہے, اس کو ہم مدر بورڈ کہتے ہیں. مدر بورڈ کے اوپر تمام جو دوسری پیریفرلز ہوتی ہیں جیسے کہ ریم, روم اور ہارڈ ڈسک, اور اس کے علاوہ دوسری جو سی پی یو یا پروسیسر چپ ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے اس مدر بورڈز کے اوپر. تو مدر بورڈز کی یہ مدر بورڈ کی شکل نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ سلوٹس بنی ہوئی ہیں اور ان سلوٹس کو نصب کیا جاتا ہے مدر بورڈز کے اوپر. ٹھیک ہے. مدر بورڈز کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. مدر بورڈ کیا ہوتا ہے؟ دی مین سرکٹ بورڈ آف اے مائکرو پروسیسر. مائکرو پروسیسر کا مین سرکٹ بورڈ ہوتا ہے. دی مدر بورڈ کنٹین دی کنیکشن فار اٹیچنگ ایڈیشنل بورڈز. ٹائپیکلی دی مدر بورڈ کنٹین دی سی پی یو, بایوس, میموری اور ماس اسٹوریج interface, USB ports, expansion slots, and all the controller required to control standard peripheral devices such as the display screen, keyboard, disk drive. Collectively, all these chips are inside. These chips that reside on the motherboard are known as the motherboard chipset. جو یعنی جتنی بھی کمپیوٹرز کے اندر جو چپس ہوتی ہیں جیسے کہ سی پی یو, بایوس اور میموری, ایکسپینشن سلوٹ, کنٹرولر, یہ تمام چیزیں کس کے اندر نصب ہوتی ہیں؟ مدر بورڈز کے اندر نصب ہوتی ہیں. ان کو مدر بورڈ چپ سیٹ بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہارڈ ویئر میں ہم پڑھیں گے سسٹم کلاک. سسٹم کلاک بھی ایک مدر بورڈز کے اوپر نصب ہوتی ہے. سسٹم کلاک کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرمائن دی کلاک اسپیڈ آف اے کمپیوٹر وچ از دی اسپیڈ ایٹ وچ اے مائکرو پروسیسر ایگزیکیوٹ انسٹرکشن. ایوری کمپیوٹر contain an internal clock that regulates the rate at which instructions are executed and synchronize all the various computer components. سسٹم کلاک کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈٹرمائن کرتی ہے اسپیڈ کو. کس کی اسپیڈ کو؟ مائکرو پروسیسر کی اسپیڈ کو. مائکرو پروسیسر جب کسی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اس کو چلاتا ہے, یعنی اس چلانے کی اسپیڈ کو کون ڈٹرمائن کرتا ہے؟ سسٹم کلاک ڈٹرمائن کرتا ہے. ایوری کمپیوٹر کنٹینس این انٹرنل کلاک. ہر کمپیوٹر کے اندر انٹرنل کلاک ہوتی ہے جس کو ہم سسٹم کلاک کہتے ہیں. دیٹ ریگولیٹ ایٹ دی ریٹ وچ انسٹرکشن آر ایگزیکیوٹیڈ. یعنی جیسے ہی انسٹرکشنز ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سسٹم کلاک بھی اس طرح ریگولیٹ ہوتی ہے اور انسٹرکشن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے, اور سی پی یو کی یا مائکرو پروسیسر کی اسپیڈ کو ڈٹرمائن کرتی ہے سسٹم کلاک. یہ سسٹم کلاک مدر بورڈز کے اوپر نصب ہوتی ہے. یہ ہمیں چھوٹی سی ایک سسٹم کلاک نظر آ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا.
سسٹم کلاک کے بعد نیکسٹ ہارڈ ویئر ہمارے پر آ جاتے ہیں پرائمری اسٹوریج. پرائمری اسٹوریج بھی ایک ہارڈ ویئر کی مثالیں ہیں. ڈفرینٹ اسٹوریج کی بھی ڈفرینٹ طرح کی اسٹوریج ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے کہ روم ریڈ اونلی میموری اور ریم رینڈم ایکسیس میموری. بایوس بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم ہے اور یہ ہمارے پاس ریم کی شکل آ جاتی ہے. اب پرائمری اسٹوریج کی ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھیں گے. پرائمری اسٹوریج پریزنٹلی نون ایز میموری is the only directly accessible to the CPU. The CPU continuously read instructions stored there and execute them as required. All the computer have primary storage. ہر کمپیوٹر کے اندر پرائمری اسٹوریج ہوتی ہے. کمپیوٹر سی پی یو کو اگر کوئی بھی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی میموری ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ پرائمری اسٹوریج سے میموری کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پرائمری اسٹوریج سے انسٹرکشن کو ریڈ کرتا ہے سی پی یو اور ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسٹرکشن کہاں اسٹوریج پرائمری اسٹوریج میں اسٹور ہوتی ہیں اور ان کو سی پی یو ریڈ کر کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ہر کمپیوٹر کے اندر پرائمری اسٹوریج ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک روم کی شکل نظر آ رہی ہے. یہ دس از اے ٹائپ آف اے روم اور دس از اے ٹائپ آف اے ریم، ٹھیک ہو گیا. اب ہم روم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. روم کو ہم ریڈ اونلی میموری بھی کہتے ہیں، یا روم جو ہوتی ہے آلموسٹ کنٹین اے اسمال اماؤنٹ آف ریڈ اونلی میموری. روم کے اندر چھوٹی سی میموری ہوتی ہے جو کہ ہولڈ کرتی ہے انسٹرکشن فار دی اسٹارٹنگ آف دی کمپیوٹر لائک ریم. روم کین ناٹ بی ریٹن، یعنی جو روم ہوتی ہے اس کے اندر کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرنے کی انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں. کمپیوٹر کو جب ہم بوٹ کرتے ہیں تو بوٹ کی انسٹرکشن کس میں اسٹور ہوتی ہیں؟ روم کے اندر ہوتی ہیں. اور روم کو ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارے پاس بایوس کرے گا، ٹھیک ہے. ریم کیا ہوتی ہے؟ رینڈم ایکسیس میموری ہے. رینڈم ایکسیس میموری ٹائپ آف اے کمپیوٹر میموری دیٹ کین بی accessed randomly, that is at any byte of the memory can be accessed without touching the preceding byte. RAM is the most common type of a memory found in computer and other devices such as a printer. ریم جو ہوتی ہے یعنی ایک کامن ٹائپ آف میموری ہے جس کو رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں. رینڈم ایکسیس میموری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کسی بھی بائٹ کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے یا اس کو انسٹرکشن اسٹور کرنے کے لیے وداؤٹ ایکسیسنگ پروسیڈنگ. یعنی ہمیں اس کو ترتیب کے ساتھ میموری ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رینڈملی اس کا کوئی بھی پارٹ ایکسیس کر سکتے ہیں. ریم جو ہوتے ہے کامن میموری ٹائپ ہے اور یہ ہر قسم کی ڈیوائسز میں پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر پرنٹر، کمپیوٹر وغیرہ کے اندر، ٹھیک ہو گیا. ریم کے بعد ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں بایوس کی. بایوس ہے بیسک بوٹ فرم ویئر بھی کہتے ہیں. بایوس ایک پہلا پروگرام ہے جب کمپیوٹر کو ہم چلاتے ہیں، بوٹ کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر جب سٹارٹ کرتے ہیں، پاور بٹن آن کرتے ہیں تو سب سے پہلا پروگرام کون سا چلتا ہے؟ بایوس چلتا ہے. بایوس جو ہے آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرتا ہے کس کے اندر؟ ریم کے اندر، اور اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ بایوس کی ہمارے پاس شکل نظر آ رہی ہے. دس از اے بایوس وچ آر ماؤنٹنڈ آن جو نصب ہوتی ہے کس کے اوپر؟ مدر بورڈ کے اوپر. بایوس کے بعد نیکسٹ ہارڈ ویئر ہمارے پاس آتے ہیں سیکنڈری اسٹوریج. سیکنڈری اسٹوریج ایسی اسٹوریج ہوتی ہیں جو کہ پرائمری اسٹوریج کے علاوہ ہوتی ہیں، اور یہ اگر اس کے اوپر ڈیٹا سیکنڈری اسٹوریج کے اوپر پرماننٹلی اسٹور ہوتا ہے، اور اگر لائٹ چلی بھی جائے تو یہ ڈیٹا اس کے اوپر محفوظ رہتا ہے، اور اس کو نان وولاٹائل میموری بھی کہتے ہیں. جو اس کے پرائمری اسٹوریج ہوتی ہے اس کو وولاٹائل میموری کہتے ہیں، یعنی اس میں ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جو سیکنڈری اسٹوریج ہوتی ہے اس کو نان وولاٹائل میموری کہا جاتا ہے. تو اس کو مزید ہم ڈیفائن کرتے ہیں. دی سیکنڈری اسٹوریج از ناٹ ڈائریکٹلی accessible by the CPU. The computer must transfer the desired data into the primary storage before it can use. یعنی پہلے ڈیٹا ہمارا سیکنڈری اسٹوریج میں ہوتا ہے، جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو جو سی پی یو ہوتا ہے اس کو ڈیٹا کو سیکنڈری اسٹوریج سے اٹھا کر پرائمری اسٹوریج میں لے جاتا ہے. سیکنڈری اسٹوریج ڈز ناٹ لوز دی ڈیٹا when the device is powered on. جب ہم لائٹ کو آن کرتے ہیں تو سیکنڈری اسٹوریج کا ڈیٹا نہیں جاتا، یعنی یہ نان وولاٹائل ہے. It is typically much less expensive and can hold the primary storage. یعنی یہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے سیکنڈری اسٹوریج کی کم ہوتی ہے پرائمری اسٹوریج کی نسبت. پرائمری اسٹوریج کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے. Consequently, نتیجتاً modern computer system typically have an order of magnitude more secondary storage than primary storage.
اینڈ دی ڈیٹا از کیپٹ فار اے لانگر ٹائم دیئر. یعنی جتنے بھی ماڈرن کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے اندر سیکنڈری اسٹوریج زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈیٹا لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے. سیکنڈری اسٹوریج کی اب ہم مثالیں دیکھیں گے. ان ماڈرن کمپیوٹر ہارڈ ڈسک اس کی مثال ہے. ہارڈ ڈسک یوزلی یوز ایز سیکنڈری اسٹوریج. اور سم ادر ایگزامپل جو ہیں سیکنڈری اسٹوریج میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس فلیش میموری یعنی یو ایس پی اسٹک جیسی ہوتی ہے فلیش میموری سے کہا جاتا ہے. فلاپی ڈسک، میگنیٹک ٹیپ، پیپر ٹیپ، پنچ کارڈ اسٹینڈ الون ریم ڈسک، زپ ڈرائیوز، یہ تمام کس کی مثالیں ہیں؟ سیکنڈری اسٹوریج کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو پہلی چیز نظر آئی ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے. اور ہارڈ ڈسک کے بعد ہم دوسری دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہے، یہ بھی سیکنڈری اسٹوریج میں آ جاتی ہے. اور یہ ہمارے پاس ڈی وی ڈی روم ہے، یہ بھی سیکنڈری اسٹوریج کے اندر ڈاٹا محفوظ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اور یہ فلیش ہے، فلیش میموری بھی سیکنڈری اسٹوریج کی ایک مثال ہے. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں سی پی یو. سی پی یو کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر کا برین بھی کہا جاتا ہے. جتنی بھی کمپیوٹر ایگزیکیوشن کرتا ہے وہ سی پی یو کی مدد سے کرتا ہے. وداؤٹ سی پی یو کمپیوٹر کوئی بھی ایگزیکیوشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. سی پی یو کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم. سی پی یو کا پہلی بات ہے ایبریویشن ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اینڈ پروناؤنسڈ ایز دی سیپریٹ لیٹرز. CPU. The CPU is the brain of the computer, sometimes referred to simply as the central processor. اس کو سی پی یو کو سینٹرل پروسیسر بھی کہا جاتا ہے بٹ کامنلی کارڈ پروسیسر بھی کہا جاتا ہے اور شارٹ میں پروسیسر یا سینٹرل پروسیسر یا سی پی یو. سی پی یو از ویئر دی موسٹ کیلکولیشن ٹیک پلیس. سی پی یو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جتنی بھی کیلکولیشن ہوتی ہے وہاں سی پی یو پایا جاتا ہے. In the term of computing power, CPU is most important element of the computer system. اگر کسی کمپیوٹر کی ہم نے کمپیوٹنگ پاور دیکھنی ہے تو اس کے اوپر سی پی یو کی پاور دیکھی جاتی ہے. یعنی سی پی یو اگر زیادہ میگا ہرٹز کا ہے یعنی زیادہ اس کی پروسیسنگ پاور ہے تو اس کمپیوٹر سسٹم کی پروسیسنگ پاور بھی زیادہ ہوگی. سی پی یو ڈٹرمن کرتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور کو. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس سی پی یو کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. چپ ہے. سی پی یو ایک سلیکون چپ سے بنا ہوتا ہے جو کہ مدر بورڈ کے اوپر نصب ہوتا ہے. سی پی یو کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس بس جو ہوتی ہے یہ عام طور پر ہم پبلک بس دیکھتے ہیں جو کہ پیسنجر کو ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کے اوپر لے کے جاتی ہے. اسی طرح کمپیوٹر سسٹم کے اندر بھی بسز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا کو ایک پیریفرل ڈیوائس سے دوسری پیریفرل ڈیوائس کی طرف لے کے جاتی ہیں. ڈیٹا جو ہے نا انٹر لنک ہوتا ہے بسز کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ. تمام پیریفرل ڈیوائسز بسز کے ذریعے سے ڈیٹا کو روٹیٹ کرتی ہیں. بس جو ہوتی ہے نا اس کی سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں a collection of a wire through which data is transmitted from one part of a computer to another. You can think of a bus as a highway on which data travels within the computer. یعنی سادہ الفاظ میں ہم بس کو ایک ہائی وے کر سکتے ہیں یا وائر ہوتی ہے جس کے اوپر کمپیوٹر کا ڈیٹا ٹریول کرتا ہے. آگے پڑھتے ہیں when used in ریفرنس ٹو پرسنل کمپیوٹر. جب ہم بس کو پرسنل کمپیوٹر میں لے آئیں دی ٹرم بس یوزلی ریفر ٹو انٹرنل بس. اس کو ہم انٹرنل بس کہیں گے. دس از دی بس دیٹ کنیکٹس آل انٹرنل کمپیوٹر کمپوننٹ ٹو دی سی پی یو اینڈ مین میموری. یعنی جتنے بھی انٹرنل کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ سی پی یو مین میموری سے جڑے ہوتے ہیں. دیر آلسو این ایکسپینشن بس دیٹ انیبلس ایکسپینشن بورڈ ٹو دی ایکسیس دی سی پی یو اینڈ میموری. جو یعنی ایک خاص ایکسپینشن بس ہوتی ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے سی پی یو کو میموری کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل انکلوڈ پی سی آئی ایکسپریس فار ایکسپینشن بورڈ اینڈ ساٹا ہارڈ ڈرائیو. یعنی یہ مثالیں ہیں کس کی؟ بسز کی. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی ایک ہائی وے ہوتی ہے یا ایک وائرس ہوتی ہیں جس کے اوپر کمپیوٹر کا انٹرنل ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. بسز کی مثال آپ کو یہاں پر نظر آ سکتی ہے. یعنی یہ جو آپ کو پورٹس نظر آ رہی ہیں پی سی آئی پورٹس 1، پی سی آئی پورٹس 2، پی سی آئی پورٹ 3، 4، 5 اور ڈفرینٹ سلوٹس ہیں. یہ سلوٹس کس کی مثالیں ہیں؟ بسز کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی ہمیں ایک بسز نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر غور سے دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ جو پی سی آئی سلوٹس ہیں پی سی آئی سلوٹ 1، 2 یہ بسز کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرنل کے اندر کیا چیز آتی ہے. ایکسٹرنل کو پہلے دیکھتے ہیں. ایکسٹرنل بس ہے بیسیکلی
بس دیٹ کنیکٹس دی کمپیوٹر ٹو پیریفرلس ڈیوائسز، یعنی ایسی بس جو کہ پیریفرل ڈیوائس سے کنیکٹ کرتی ہے کمپیوٹر کو. دی موسٹ کامنلی یوز ایکسٹرنل بس از یونیورسل سیریل بس USB, بٹ دیر از آلسو تھنڈر بولٹ فرم ویئر اینڈ ای ساٹا. یعنی یہ تمام جو ہے ایکسٹرنل، یعنی جو کہ ایکسٹرنل سیریل یونیورسل سیریل بس USB کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ، اس کو ہم ایکسٹرنل بس کہتے ہیں. جیسے USB ہم فلیش لگاتے ہیں کمپیوٹر میں، وہ کس سے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہے؟ ایکسٹرنل بس کے ذریعے سے. یہ تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ایکسٹرنل بسز ہیں، یعنی ایکسٹرنل وائر ہیں جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ڈفرینٹ پیریفرل سے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پرنٹر، فلیش ڈرائیو اور ڈفرینٹ اسکینر وغیرہ اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پڑھ رہے ہیں ایکسپینشن سلوٹ. ایکسپینشن سلوٹس، ایکسپینشن کارڈز کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپینشن کارڈز کو اگر ہم ڈیفائن کریں، آلسو ایکسپینشن بورڈ بھی سے کہا جاتے ہیں، اڈاپٹر بھی کارڈ بھی کہتے ہیں، ایکسیسری کارڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی ہارڈ ویئر ہے. ایک ہارڈ ویئر بیسکس ہم پڑھ رہے ہیں، ہارڈ ویئر بیسک میں ایکسپینشن کارڈ یہ لاسٹ ہارڈ ویئر ہے. ان دی کمپیوٹنگ از آ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ، یعنی ایکسپینشن کارڈ کیا ہوتا ہے؟ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے. دیٹ کین بی انسرٹ into an expansion slot of a computer motherboard to add additional functionality to this system. کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہم ایڈیشنل فنکشنالٹی لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلے وہاں پر نیٹ ورک نہیں چل رہا، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگاتے ہیں، تو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کہاں لگے گا؟ ایکسپینشن سلوٹس میں جا کے لگے گا. ایکسپینشن سلوٹ جو ہے کمپیوٹر کی فنکشنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایڈیشنل فنکشنالٹی ایڈ کرنے کے لیے ہم ایکسپینشن کارڈز کا استعمال کرتے ہیں. ایکسپینشن ایگزامپل جو ہے ایکسپینشن کارڈ کی ویڈیو کارڈز ہیں، ساؤنڈ کارڈز ہیں، نیٹ ورک کارڈ ہیں جسے PCI انٹرفیس نیٹ ورک کارڈ بھی کہتے ہیں، اور TV ٹیونر کارڈ بھی. یعنی اگر ہم TV ٹیونر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایکسپینشن کارڈز کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایکسپینشن کارڈز کی مثال ہو جاتی ہیں. یہ نیچے جو پورٹس نظر آ رہی ہیں یہ ایکسپینشن کارڈز ہیں. ٹھیک ہے نا. دس از اینڈ آف مائی لیکچر. Thanks for watch my video. Please subscribe my channel and like and share, and don't forget to subscribe. Okay, Allah Hafiz. Thanks for watching.